صلوات پر محمد الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العالمون ولا یعطی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال دین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ کمال توحید الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہا غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشارہ الیہ ومن اشارہ الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم مشرکین و منافقین و کافرین و ظالمین الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات پر مومنین کرام، پہلا لفظ کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا سب کچھ علی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا سب کچھ علی ہے. اور یہ میرے مولا کے ذکر کی برکت ہے کہ اتنے چہروں کی مجھے زیارت ہوئی. کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، کچھ کو میں جانتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے چہرے ہیں جن سے میں آشنا نہیں. مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب پڑھو اپنے رب کے اسم کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے. پڑھو اپنے رب کے اسم کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے. ممبر سے میں نے اپنی 56-57 سال کی زندگی میں اس آیت پر بہت کم سنا، اور جب سنا بھی تو مختلف زاویوں سے سنا. میری کوشش ہوگی کہ اس آیت کے ذیل میں وہ گفتگو کروں جو شاید کچھ عقیدوں کے مطابق تو ہو لیکن اکثریت کے لیے نہیں ہو، لیکن میں ثبوت جو دوں گا اسی آیت سے دوں گا، اور نتیجہ وہ دوں گا کہ ہر علی والے کا دل کھل اٹھے. صلوات پر محمد. ترجمہ ایک ہی ہے، کسی بھی مترجم کے آپ قرآن دیکھ لیں، ترجمہ یہی جو میں نے کر دیا. اب تفسیر جو بھائیوں کی ہے وہ پہلے سن لیں. بھائیوں نے تفسیر یہ کی کہ رسول اللہ عبادت کر رہے تھے غار حرا میں،
जिब्रील आए, वही लेकर आए, रसूल अल्लाह को कहा पढ़ो, रसूल अल्लाह ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तवज्जो, रसूल ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। रसूल उसके बाद घर आए, कांपते हुए, नौजुबिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे माफ करे ये भाइयों के अल्फाज, कांपते हुए घर आए, घर आकर जनाबे खतीजा को सारा वाकया बताया और बुखार हो गया। जनाबे खतीजा रसूल खुदा को लेकर अपने चचाजाद वर्का इब्ने नौफल के पास गई, उनको सारा वाकया बताया तो वर्का ने कहा ये तुम्हारा शौहर नबी है और जिब्रील वही लेकर आया था। तवज्जो, उसको ज्यादा पता था। तवज्जो, अब जिन के अकीदे में एक ईसाई अल्लाह अकबर, जो थोड़ा सा इल्म रखता है उसका इल्म जिन के नबी से ज्यादा है। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाही पढ़ा जा सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। अब हमारी जो तफसीर है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जब जिब्रील वही लेकर आए तो रसूल को इत्मीनान हुआ, सकूने कल्ब हुआ। इतनी सी तफसीर जो हमारी तफासीर की किताब है। मैं अभी भी देख रहा हूं कि कुछ चेहरे जो है ना वो ऐसे देख रहे हैं कि शायद, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी सारी जो तवज्जोहात है ना वो मेरे पास गिरवी रख दें। मेरा वादा है जाने से पहले आपको वापस कर दूं, लेकिन तवज्जो, भरपूर तवज्जो। अब मैं जिस सफर पर आपको लेकर जा रहा हूं ना, उस सफर पर जाते हुए मुझको शायद थोड़ी सी मुश्किलात आए, लेकिन मैंने मंजिल पर आपको पहुंचाना। अल्लाह एक कमाल है, लेकिन अल्लाह ने कहा अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ में जमीन और आसमान का नूर नूर कह देते हैं हम, हालांकि यह हमारे समझाने के लिए नूर है। क्योंकि अगर अल्लाह नूर है तो नूर का अल्लाह से होना पहले जरूरी है। नूर का पहले होना जरूरी है अगर अल्लाह नूर है। अगर कुरान में अल्लाह ने कहा है अल्लाह नूरु समावाते वाला, तो वो हमारे समझाने के लिए, क्योंकि हमारी अक्लें महदूद हैं। तो महदूद कोई चीज हो तो उसको उसके हिसाब से ज़र्फ के मुताबिक दिया जाता है। अल्लाह ने कहा कि मैं नूर हूं। बड़ी लंबी हदीस है रसूल खुदा की। अच्छा, फिर वो बात आ जाती है कि माँ यंती को अनिल हवा की जुबान है ना ये रसूल। अल्लाह कहता है कि मेरा हबीब जब भी बोलता है खुद से नहीं बोलता, वो मेरी वही होती है। अब जुमला कहने लगा हूं, अब मेरा ख्याल है मेरा जुमला जाया नहीं होगा। अल्लाह क्या कहता है? मेरी वही है। जब आप 7वें इमाम की जियारत काज़मैन जाकर पढ़ते हो ना, तो वहां लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका मादिनुल वही। मादन कहते हैं कान को। सोने की कान से सोना निकलता है, कोयले की कान से कोयला निकलता है। इमाम मूसा काज़म है, मादन है वही। अल्लाह कहता है मैं वही करता हूं। बड़ी लंबी हदीस है कि अल्लाह ने मेरा नूर अपने नूर से सादर किया। रसूल खुदा की है, अल्लाह ने मेरा नूर अपने नूर से सादर किया। फिर मेरा नूर इतने हजार साल करामात के हिजाब में अल्लाह की इबादत करता रहा। फिर इतने हजार साल जो इस्मत के हिजाब में, बड़ी लंबी हदीस है। मैं मुझको जो लेना है इस हदीस में से टुकड़ा, ये फिर सुल्ब दर सुल्ब, सुल्ब दर सुल्ब मेरे दादा अब्दुल मुतलिब की पेशानी में है। वहां आकर ये नूर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
اس کے بعد جو رسول خدا نے کہا وہ جملہ بڑا قیمتی ہے. ویسے تو ساری حدیث ہی قیمتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کی پیشانی میں, دوسرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کی پیشانی میں, لیکن پیشانیوں میں آنے کے باوجود, نور جدا ہونے کے باوجود ہم دونوں بھائی گفتگو کرتے رہتے تھے. ہم دونوں بھائی پھر بھی گفتگو کرتے تھے. کیا ہوا؟ نور جدا ہو گیا لیکن دونوں ہیں قریب. رسول خدا کے نور کو جسم مل گیا. میں جلدی جلدی بھاگ رہا ہوں. مجسم ہو گیا نور. اب ایک نور ہے مجسم, دوسرا نور ہے ابو طالب کی پیشانی میں. نور نے رہنا ہے دوسرے نور کے قریب. جو پہنچ گیا سلامت. ایک سوال جتنی آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں نا, میرا دل ہے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں. اپنے موضوع سے میں نے ہٹنا نہیں ہے, اور حدیث بھی پھر رسول خدا کی. اچھا ویسے رسول خدا کے فرمان کے علاوہ دوسرے تو کوئی اور حدیث مانتے ہی نہیں ہے نا, تو میں نے اسی لیے وہ صرف اور صرف حدیثیں ہی وہ رکھی ہیں جو رسول اللہ سے لی. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہر روز, اب یہ روز کو اگر میں دیکھوں تو یہ دن کب سے ہیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن ہر روز اللہ ملائکہ کو اکٹھا کرتا ہے, علی پر فخر کرتا ہے, علی پر تکبر کرتا ہے. بات اتنی نہیں ہے, اس کے بعد کیا کہا حدیث میں رسول خدا نے فرمایا حتی یقولو بخن بخن. کیا آپ کو آتی ہے؟ آپ توجہ میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. حنیت لکا یا علی. کیا کہا کہ یا علی مبارک ہو, مبارک ہو, واہ واہ یا علی. واہ واہ علی کے ذکر پر کرنا سنت الہی. جیتے رہیں اسی طریقے سے علی علی کرتے ہیں. اچھا اب نور کا ایک حصہ مجسم, دوسرا نور جناب ابو طالب کی پیشانی میں. اب نور نے جدا نہیں تھا ہونا. ماں رسول خدا کی دنیا سے پردہ کر گئی. فوراً جناب ابو طالب نے رسول خدا کو اپنی آغوش میں لے لیا. اب آغوش میں رسول خدا, نور کا ایک ٹکڑا, پیشانی پہ نور کا دوسرا ٹکڑا. اب ابو طالب سوتے ہیں تو محمد کے ساتھ, ابو طالب اٹھتے ہیں تو محمد کے ساتھ, ابو طالب گھر سے باہر جاتے ہیں تو محمد کو لے کر, ابو طالب کھاتے ہیں تو پہلے محمد کو کھلاتے ہیں, ابو طالب پیتے ہیں تو پہلے محمد کو پلاتے ہیں. حتیٰ کہ رسول خدا بڑے ہوتے 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 25 سال بظاہر سن, بظاہر کا لفظ جو سمجھے, لیکن ابو طالب سے جدا نہیں, کیونکہ اب مولا ابو طالب جانتے تھے کہ محمد کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے. یا میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ایک نور نے دوسرے نور پر ابو طالب کی شکل میں سایہ کیا ہوگا.
दोनों नूर इकट्ठे। अब आ गया दूसरे नूर के ज़हूर का टाइम, नूर के ज़हूर का टाइम। मेरे मौला अली की पाक अम्मा खाना काबा में, अच्छा खाना काबा की दीवार कितनी दफा शक हुई? 2 दफा। अल्लाह आपका 2 दफा। अल्लाह आपको सलामत। गलत उलाम है कि खाना काबा की दीवार 1 दफा शक हुई। अगर ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है तो इसको रिकॉर्ड करें। ये गलत उलाम है कि खाना काबा की दीवार 1 दफा शक हुई, खाना काबा की दीवार 2 दफा शक हुई। दोनों दफा अली की वजह से, अली की पाक अम्मा की वजह से। इस रिवायत के रावी हैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो फरमाते हैं कि जब अली की पाक अम्मा खाना काबा के अंदर हमने देखा कि दीवार शक हुई तो चली गई। उसके बाद हमने बनु हाशिम की औरतों को बुलाया, चाबी दी कि ताला खोलो। हर किसी ने जोर लगा लिया, ताला नहीं खुला। हमने कहा इसमें अल्लाह की कोई मर्जी होगी। 3 दिन के बाद जिस जगह से दीवार शक हुई थी उसी जगह से दोबारा दीवार शक हुई और बिन्ते असद बाहर। अच्छा, बात निकलती निकलती मुझे नहीं पता मुझे कितना पढ़ना है, टाइम कितना है मेरे लिए? बिस्मिल्लाह। बात 3 दिन कहा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने। अब ये ऐसा बड़ा मौजज़ा था, ऐसा बड़ा वाकया था कि 3 दिन में खलकत वहां जमा होनी शुरू हो गई। जिसकी कान में ये बात आती कि अबू तालिब की जोजा खाना काबा के पास गई, दीवार शक हुई, वो अंदर चली गई, अभी तक बाहर नहीं आई। वो अपने कबीले को बताता, कबीला उधर। बात फैलती 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 एक मुअर्रिख ने लिखा कि इस्लाम के 2 बड़े इज्तिमा थे। पहला इज्तिमा भी अली की वजह से, दूसरा इज्तिमा भी अली की वजह से। पहला अली के आने पर, दूसरा अली का हाथ बुलंद करने। बाहर आई है हाथों पर मौला अली को लेकर, उन्होंने खुतबा दिया। मेरा मौजू तो नहीं है लेकिन मेरा दिल करता है कि अली की पाक अम्मा के खुतबे के तुम्हें 3 जुमले सुना। दिल तो करता है कि उड़कर सुनाऊं, जुमले ही ऐसे हैं। अली की पाक अम्मा फरमाती है, अय्युहन्नास, अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक में से मुंतखब किया। अगला जुमला सुनो, अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक में से मुंतखब किया और मुझसे पहले मुंतखब की हुई पर मुझे फजीलत दी। फिर मेरे मौला की पाक अम्मा ने 2 मिसालें दी। बीबी कहती है, मुझसे पहले अल्लाह ने आसिया बिन मज़ाहिब को मुंतखब किया। अगला जुमला सुनना, मुझसे पहले आसिया बिन मज़ाहिब को मुंतखब किया, लेकिन वो खुफिया तौर पर अल्लाह की इबादत ऐसी जगह पर करती थी जिस जगह पर सिवाय मजबूरी के कोई भी इबादत करना पसंद ना करे। चुप हो गए आप लोग। खुफिया तौर पर ऐसी जगह इबादत करती थी जहां सिवाय हालत
ناپسند نہ کرے. دوسری مثال دی, اللہ بی بی کہتی ہیں اللہ نے مریم بن عمران کو منتخب کیا, پھر اس کے لیے عیسیٰ کی ولادت آسان کی. وہ بیابان میں گئی, کھجور کے سوکھے درخت کو ہلایا, تازہ کھجوریں نیچے گریں بیابان میں. یہ دو جملے کہنے کے بعد علی کی پاک اماں نے کہا لیکن اللہ نے مجھے ان دونوں سمیت مجھ سے قبل جتنی بھی عورتیں ہیں سب پر فضیلت دی. سب پر فضیلت دی کیونکہ میں اللہ کے سب سے قدیم ترین گھر میں گئی اللہ کی مہمان بن کے, اور اللہ نے مجھے وہاں بچہ عطا کیا. اللہ نے مجھے وہاں بچہ عطا کیا. میں 3 دن جنت کا رزق کھاتی ہے. خطبہ لمبا ہے, بس اتنی سی میں نے فضیلت بیان کرنی تھی اپنے موضوع پر. اب نور کا دوسرا ٹکڑا مجسم ہو کے نور کے پہلے مجسم ٹکڑے کے ہاتھوں پر. کیونکہ بی بی نے اپنے ساتھ مولا علی تو رسول کے ہاتھوں پر دے دیے. اب نور کے دوسرے ٹکڑے نے جب اپنا نور کھولا تو پہلے نور کے ساتھ نور ٹکرایا. پہلا رزق جو وہ لعاب رسول خدا, پہلی نظر جو وہ نظر چہرہ رسول خدا. اب وہ سب کچھ پھر ریورس ہوا. اچھا مجھے مزہ بڑا آتا ہے جب مجھے دلیل دوسرے کی کتاب سے ملے. لوگوں نے کہا کہ ابو طالب غریب تھا, اس نے بچہ محمد کو دے دیا پالنے کے لیے. اور میں نے کہا مجھے تو دلیل مل گئی کہ علی دودھ پیتا رسول کے ہاتھوں میں تھا. اب کیا, اب رسول خدا اپنا انگوٹھا چساتے, علی رزق لیتے, جب دل کرتا ماں کے پاس لے جاتے. علی ہوئے تھوڑے سے بڑے, رسول خدا اب سخت غذا پہلے خود چباتے پھر مولا علی کو کھلاتے. اب ایک نور کے ہاتھ میں تھا دوسرا نور, اب دونوں نور تھے مجسم رہے ساتھ. پھر اب علی تھوڑے سے بڑے ہوئے. اب رسول خدا نے کیا مولا علی کو کندھوں پر بٹھایا. اب کندھوں پر بٹھا کے مکے کی گلیوں میں نکلتے, مکے کی گلیوں میں پھر کر کہتے لوگوں یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا وسیع ہے, یہ میرا داماد ہے. ابھی جناب فاطمہ نہیں آئی, اس وقت رسول کہتے یہ میرا داماد ہے. علی تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, اب رسول کی انگلی پکڑ کے جاتے. پھر مولا علی نے ایک جملہ کہا جو نہج البلاغہ میں ہے. مولا نے فرمایا میں رسول خدا کے ساتھ
ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के साथ चलता। वाहिद जानवर कह लो, हैवान कह लो, इस जमीन पर ऊंट और ऊंटनी का बच्चा है कि ऊंटनी का बच्चा जो मर्जी हो जाए, अगर उस मां खड़ी हो जाएगी जहां, वो साथ खड़ा हो जाएगा। मां जहां बैठेगी वो बैठेगा, मां जहां खाएगी वो खाएगा। बाकी जितने भी जानवर आप देखते होंगे टीवी के ऊपर, मां के साथ अगर कोई जानवर जा रहा है या जा रहे हैं तो किसी ने कोई उसको खाने वाली चीज नजर आई, वो उधर हो जाएगा, पीना होगा वो इधर हो जाएगा, मां को छोड़ देगा। वाहिद ऊंटनी का बच्चा जो किसी भी हालत में ऊंटनी से जुदा नहीं होता। ये मेरे मौला का फरमान है नहजुल बलागा। क्या दो मुजस्सम नूर लेकिन इकट्ठे। अब तकरीबन जब ये आयत आई, तो जो कीजिएगा, मैं नतीजे के पास पहुंच रहा। उस वक्त मेरे मौला की उम्र 10 साल थी, मौला अली। और मौला अली का ये फरमान कि मैं रसूल खुदा के साथ हर वक्त रहता। मैंने अभी आपके सामने पिछले 15-20 मिनट में एक चीज साबित की कि ये नूर अगर ज़हूर में भी नहीं थे तो फिर भी साथ थे। ये ज़हूर में आए तो बहाना बनता रहा, ये साथ रहते किसी भी हवाले से। अब 10 साल की उम्र है मौला अली की, और गारे हिरा मक्का मेरे रसूल के घर से कम अज कम 4 किलोमीटर दूर है, पहाड़ों में। और वो अबू तालिब जो मोहम्मद को घर से बाहर नहीं निकलने देता जब तक खुद साथ ना हो। अब अली इतना है कि मोहम्मद के साथ जाए तो अबू तालिब घर में भी रह सकता है। बाप का औलाद पर एतमाद है तो अबू तालिब घर है। बात इतनी सी, वरना अबू तालिब साथ होता पहाड़ों में, बियाबानों में। अब आओ आयत पर दोबारा, बिल्कुल करीब पहुंचे। आयत क्या कहती है? इकरा पढ़ो बे इसमें रब्बे कल्लाजी खलक, अपने रब के इस्म के साथ जो जिसने खल्क किया। अब मौला अली की जब आप ज़ियारत पढ़ते हो ना, वहां जाते हो नजफ में, मौला अली की ज़ियारत में एक जुमला है, अस्सलामु अलैका या इस्मुल्लाहिल रज़ी, अल्लाह के पसंदीदा नाम तुझ पर हमारा सलाम हो। मौला का खुद फरमान नहनो इस्मुल्लाह। अब मैं यहां से एक रुका भेजता हूं, जरार शाह जी, मैं आपको रुका देता हूं और मैं कहता हूं कि बदर के साथ पढ़िए। मैं रुका देता हूं, जरार शाह जी बदर के साथ पढ़िए। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने रुका, मेरा मंशा ये है कि रुका तुम दोनों पढ़ो। आयत का फिर तर्जुमा करता हूं, जिससे मर्जी करवा लो। इकरा बेइस्मे रब्बे कल्लाजी खलक, मेरे रसूल इस्म के साथ पढ़िए, मेरे रसूल अली के साथ पढ़िए।
پڑھیے, میرے رسول علی کے ساتھ پڑھیے. میں کعبے کی چھت پر بھی کھڑا ہو کر یہ کہنے کو تیار ہوں, پہلی وحی محمد اور علی پر آئی. اب اس کا ثبوت زبان معصوم سے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 مولا علی ارشاد فرماتے ہیں, جب پہلی وحی آئی میں رسول کے ساتھ. پہلی وحی آئی میں رسول کے ساتھ تھا, شیطان نے چیخ ماری. میں نے رسول سے پوچھا بھائی یہ کیسی آواز ہے؟ پورے وہی جملے پڑھ رہا ہوں جو نہج البلاغہ میں لکھا ہے. رسول خدا نے کہا علی یہ شیطان کی چیخ ہے, وہ مایوس ہو گیا ہے. یا علی جو میں سن رہا ہوں وہ تو بھی سن رہا ہے. یا علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بھی دیکھ رہا ہے. یا علی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تو بھی سمجھ رہا ہے. اب جو نوجوان چہرے ہیں, میرے ایک عادت ہے جب بھی جہاں بھی مجھے پوری مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو میں نوجوانوں کے لیے مولا کا ایک موضوع ضرور پڑھتا ہوں. اگر آپ بظاہر ہے بچپن میرے مولا علی کا, کیونکہ دین بھی مولا علی کا ہے تو پڑھنا ہی مجھے علی. اچھا ویسے مجھے آتا ہی علی ہے. بظاہر ہے بچپن مولا علی کا. اب بچے کھیل رہے ہیں اور مولا جو ہیں وہ زمین پر انگلیوں سے خط کھینچ رہے ہیں. اب بظاہر خط کھینچ رہے ہیں, میرا ایمان ہے کہ وہ سیاروں کی چال بدل. کسی کو کیا پتا کہ کون سا نظام شمسی علی انگلیوں کی حرکت سے کدھر کر رہا ہے. خضر کا گزر ہوا, جناب خضر کا گزر ہوا. انہوں نے مولا علی کو دیکھا, اتنا خوبصورت بچہ, اتنا خوبصورت بچہ. رک گئے, کہتے شہزادے تو کس برج سے اترا ہے؟ شہزادے تو کس برج سے اترا ہے؟ اے بچے تیرا چہرہ کتنا روشن ہے. اتنا کہنا تھا, علی کو جلال آ گیا. کیا کہنے میں کہتے تو نے مجھے بچہ کہہ دیا. کہتا شہزادے میری عمر دیکھ, میں بزرگی کی طرف جا رہا ہوں اور تو بچہ ہے تو میں تجھے بچہ نہ کہوں. اچھا تو بچہ نہیں ہے؟ مولا علی کہتے میں بچہ نہیں ہوں, تو بچہ ہے. بچہ رکھیے گا. کیا بات ہے. اس نے کہا اچھا میں بچہ ہوں تو ثابت کر. مولا علی کہتے ایسے کر کہ تو چھپ جا, میں تجھے ڈھونڈ لیتا ہوں. اس نے کہا یہ بات ہے. وہ آنن فانن غائب ہو گیا. اب وہ غائب ہونے کے بعد ایک جزیرے میں جا کر بیٹھ گیا. اب وہ وہاں سے اپنی طاقت سے دیکھ رہا ہے کہ علی اسی طریقے سے زمین پر لائنیں کھینچ رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے علی ادھر ہی بیٹھے ہوئے زمین پر لائنیں کھینچ رہے ہیں
اور وہ خوش ہو رہا ہے تو اس کو آواز آئی کہ اے بچے، اب مولا علی اس کو اے بچے تو خوش ہو رہا ہے کہ میں ادھر ہی ہوں، حالانکہ تو فلاں جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے دائیں طرف دیکھ میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اس نے دائیں دیکھا علی، ادھر دیکھا علی۔ اب وہ وہاں سے اڑا اور وہ جا کر کوہ کاف کی پہاڑیوں میں پرانا ایک قلعہ تھا، ابھی وہ قلعے کا دروازہ کھول رہا ہے کہ یہاں تو تھا ہی نہیں، تو آگے دیکھا پھر علی۔ مولا نے کہا تجھے آخری اور تیسرا موقع دیتا ہوں، چھپ جا۔ وہ پھر وہاں سے اڑا، اب جتنی اس میں طاقت تھی وہ سمندروں کی گہرائی میں جاتا گیا، گہرائی میں جاتا گیا، گہرائی میں جا کر جس پتھر پر وہ بیٹھا دیکھا تو پھر علی۔ اب میرے مولا علی نے جب اس کو چاروں شانے چت کر دیے تو کہتا ہے اے بچے اب تو چھپ، میں تجھے ڈھونڈتا ہوں، تو چھپ میں تجھے ڈھونڈتا ہوں۔ اچھا تو آنکھیں جو ہے نا، مولا علی نے کہا تو آنکھیں کھلی رکھ، تجھے بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے مولا علی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس کی جتنی طاقت تھی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آسمان میں جو اس کی حد تھی وہاں تک، سمندر میں اس کی جو حد تھی وہاں تک ڈھونڈنے کے بعد عاجز ہو کر ایک جزیرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد تھک ہار کے، جزیرے میں ساتھ ایک چشمہ تھا، کہتا ہے کہ کتنا میں تو تھک گیا ہوں، چشمے کا پانی اتنا مجھے پیارا لگ رہا ہے، کاش میرے پاس جام ہوتا، میں جام بھر کے پانی پیتا۔ ابھی اس نے اتنا کہا تھا، چشمے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، اس کے اس ہاتھ میں جام تھا، اس نے جام کو دیکھا، خضر نے جام وہاں سے لیا، پانی پیا، پانی پی کے سوچتا ہے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ مجھ کو اللہ کا یہ کتنا فیض ہے مجھ پر، مجھ کو پانی جام میں مل گیا۔ پھر اس کو فوراً احساس ہوا، اس نے کہا تجھ کو اے ہاتھ والے، تجھ کو محمد اور علی کا واسطہ باہر آ کے اپنا تعارف کرا، میں تیرے ہاتھ بھی چوموں، تیرے پاؤں بھی چوموں۔ غریب علی فرق والا، علی مولا، علی مولا، خدا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حاضری، جواب بلند سروا۔ جب علی کے سامنے کوئی محمد کی قسم دے دے، مولا علی باہر آئے، وہ قدموں پہ گر پڑا، گر کر کہتا ہے اپنا تعارف کرا۔ مولا کہتے ہیں جس کی تمہیں قسم کھائی وہ علی میں ہی۔ بس عزیزارو، فضائل جتنے مرضی پڑھ لیے جائیں، لیکن جو شام سے چل کر آتا ہے وہ راضی تب ہی ہوتی ہے جب دو آنسو بہتے۔ عزادارو، آج 19واں روزہ گزر گیا، تقریباً 10 دنوں کے بعد عید ہوگی۔
عزادارو یہ عید جب 40 ہجری کی کوفے میں آئی ہے نا، عزادارو علی کی بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی آئے اور ان کو باپ کا پوچھا۔ علی کی بیٹیاں انتظار میں کہ کوئی آ کے باپ کا پوچھا۔ عزادارو تمہاری آوازیں بلند ہوئی، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ آپ کو اس غم کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ 19 کی جو صبح تھی نا، یہ قیامت سے کم نہیں تھی علی کے گھرانے میں۔ یہ جب 40 ہجری کا عزادارو رمضان آیا ہے نا، تو علی کے خطبوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ کبھی خطبہ دے کر کہتے کہ یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، یہ دنیا کتنی بے رنگ ہو گئی۔ اگر کوئی صحابی پوچھ لیتا کہ مولا آپ نے داڑھی کو خضاب نہیں کیا، تو کہتے کہ اب یہ داڑھی میرے خون سے ہی رنگی ہے۔ عزادارو ایک دن مولا حسن سے پوچھا، 18ویں روزے کو مولا حسن سے پوچھا، حسن یہ کتنا روزہ ہے؟ کہتا بابا 18واں روزہ۔ پھر حسین کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ بابا 12 دن رہ گئے۔ دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے کر کہتے ہیں بیٹا تمہارا بابا یہ عید نہیں مناتا۔ عزادارو 17ویں روزے کو میرے امام نے ایک ایسا عمل کیا کہ میں جب بھی سوچتا ہوں میرے آنسو رکتے ہیں۔ 17ویں روزے کو میرے امام نے اپنے تمام صحابیوں کو اور جو نمازی تھے ان کو کہا آج گھر جاؤ، اور گھر جانے کے بعد اپنے اپنے حرموں کو اور اپنی اپنی بیٹیوں کو کہنا کہ علی کے گھر آؤ، علی نے تمہیں دعوت دی۔ جب وہ میرے گھر آنے لگی نا تو ان کو اتنا کہنا کہ میری بیٹی زینب اور ام کلثوم کو اچھی طرح دیکھ لیں، کل کو اگر میری بیٹیاں دوبارہ کوفے آئے تو ان کو پہچان لینا۔ عزاداروں میری کوشش ہے کہ میں وہ روایات پڑھوں جو مستند، مجھے معاف کرنا اگر کسی کے دل پر چوٹ لگے۔ عزادارو 19 کی سحری کے بعد اب جب میرا مولا علی مسجد پر کی طرف گیا، مؤذن نے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، مؤذن نے اذان دی۔ اب میرا مولا علی مصلی عبادت پر، پچھلی صف میں حسین و حسین، اس سے پچھلی صف میں یہ ملعون۔ اب جب علی گئے سجدے میں، یہ ملعون اٹھا، اس نے پورے زور سے علی کے
کی قسم علی کامیاب. علی کا اتنا کہنا تھا جبریل نے دعا شروع کیا ہدایت کا مینار گر پڑا. جبریل نے کہا قتل الامیر. کوفے میں زلزلہ آیا, کوفے کی مسجد ہلنا شروع ہوئی, درو دیوار ہلنے لگے, سیاہ آندھیاں آئی, آسمان سرخ, عزادارو آسمان سرخ ہو گیا. علی نے اشارہ کیا, حسن آگے آگے نماز مکمل. میرے مولا نے نماز مکمل کروانے کے بعد بابا کا سارا گوشت میں, حسن نے بابا کا سارا گوشت میں لیا. اب حسین نے اس کٹے ہوئے امامے کے ساتھ بابا کا سر باندھنا شروع کیا. عزادارو, کچھ مومن اس بے غیرت ملعون کے پیچھے بھاگے. اب علی کے بیٹے علی کے پاس, عباس علی کے پاؤں میں گر گیا, محمد انبیاء علی کے پاؤں. علی نے کہا بیٹا حوصلہ کرو, مجھے گھر لے جاؤ. عزادارو, ایک چادر منگوائی گئی. اب علی اس چادر کے اوپر, چاروں بیٹوں نے چادر پکڑ کر علی کو سہارا دے کر گھر کی طرف چلا. عزادارو, جیسے ہی گھر کا موڑ مڑا, علی نے کہا حسن میرے صحابیوں سے کہو علی تم سے راضی ہے. علی کا اللہ بھی تم سے راضی ہے, تم جاؤ. مولا حسن کہتے ہیں بابا آپ پر کے جان نثار ساتھی ہیں, یہ کیسے جائیں گے؟ کہا حسن علی کی غیرت گوارا نہیں, علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کی آوازیں میرے صحابی. میں نے کہا مولا آج تیری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیٹیوں کی آوازیں تیرے سینوں کے کانوں تک پہنچے. مولا وہ دن بھی ہوگا جب زینب بیردا کوفے کا دربار, شام کا بازار, نہ حسین ہوگا نہ عباس. علی دروازے سے آئے, اندر کی اب جو پوزیشن گھر کی وہ میں بتاتا چلوں. اب جب بہنوں نے بیٹیوں نے نماز مکمل کی اور کوفے کو ہلتے ہوئے دیکھا, زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن یہ کیسی آوازیں ہیں, مجھ کو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اماں میرے قریب رو رہی. بہن دعا کرو بابا خیریت سے گھر, دعا کرو بابا خیریت سے گھر ہے. میں نے کہا بی بی تم کو خبر دینے کے لیے عباس بھی ہے, حسین بھی ہے, حسن بھی ہے, محمد انبیاء بھی ہے, 18 بہنوں کی بھائی. کوئی بھی بھائی آ کر ابھی تم کو اطلاع دے دے گا بی بی ایک وقت آئے گا جب تیرا بھائی بھی کوئی نہیں, تیرا بیٹا بھتیجا بھی کوئی نہیں, ایک زلزلہ ہوگا جو آ کر تجھ کو. عزادارو, علی کو لا کر بستر کے اوپر لٹا دیا, میرے مولا کی کمر پر تکیہ دے کر ٹیک لگا دی. عزادارو, 2 یا 3 روایتیں, اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں. 2 روایتیں 3 مجھے پڑھ دی. ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا. عزادارو, جب ابن ملجم کو میرے مولا کے سامنے لایا گیا, مولا نے اسے کہا میرے تجھ سے 2 سوال ہیں, مجھے ان 2 سوالوں کا جواب دے. پہلا سوال یہ ہے
کہ کیا میں تیرا عادل امام نہیں؟ عزاداروں وہ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں سکتا۔ مولا نے حسن امام کو کہا بیٹا اس کو شربت پلاؤ۔ عزاداروں میں یہاں ایک اور غلط بات میں ٹھیک کر دوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی کریمی تھی کہ علی نے اس ملعون کو شربت پلایا، غلط۔ علی کی کریمی نہیں، امام کا عدل تھا کہ پیاسے کو شربت پلایا۔ یہ وقت کے امام کا عدل تھا، وہ پیاسا تھا، اس کو شربت پلایا، اس کو شربت پلایا گیا، اس کا گلا خشک تھا۔ مولا کہتے اب بول، کیا میں تیرا عادل امام نہیں؟ کہتا مولا آپ عادل امام۔ پھر مولا نے کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ کہتا مولا آپ اچھے امام ہو۔ جب اس نے یہ دو جواب دیے تو مولا علی کونیوں کے زور سے ذرا اٹھ کے کہتے ہیں ملعون پھر تو مجھے یہ بتا کہ تیری وجہ سے میری بیٹیوں کا نوحہ لوگوں تک کیسے پہنچا؟ تیری وجہ سے میری بیٹیوں کی آوازیں۔ عزاداروں طبیب کو بلایا، طبیب نے جب دیکھا مولا حسن کو کہتا ہے حسن امام یہ جو زہر ہے نا یہ اتنا برا زہر تھا، اتنا ظالم زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ فرات میں ڈال دیا جائے تو 2 میل تک مچھلیاں تڑپ کر۔ بس عزادارو مولا علی نے سب بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو تسلی دی۔ اب آ گئی آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، کیونکہ مولا نے اس بستر پر آخری دفعہ سلونی مخلوقیں اپنے سوال لے کر آتی رہی، مولا جواب دیتے رہے۔ 19 کا دن، 20 کی رات، 20 کا دن، جب 21 کی رات آئی نا تو مولا نے سب سے کہا اب جاؤ، اب مجھے میری بیٹیوں کے ساتھ۔ عزاداروں جب تمام مخلوقیں چلی گئیں تو مولا نے کہا بنیا حسین، کہا بابا بسم اللہ، کہا میرا چھوٹا علی کدھر ہے؟ کہا بابا آپ کی چارپائی کے ساتھ بیٹھا رو رہا۔ کہا زین العابدین کو میرے سینے پر لٹا۔ مولا حسین نے امام زین العابدین کو بابا کے سینے پر لٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد زین العابدین کا منہ پر کر کے مولا علی امام زین العابدین کی آنکھوں کے بوسے لے رہا۔ آنکھوں کے بوسے لیتے لیتے کہتے علی نے کہا آئے زین العابدین، اے میرے چھوٹے علی، تیری آنکھوں کے بوسے اس لیے لے رہا ہوں کہ تیری آنکھوں نے بے رضا اپنی بہنوں ماؤں کو بھی دیکھنا ہے، بازاروں میں، درباروں میں۔ عزاداروں یہ جب علی دنیا سے چلے گئے نا تو جو پہلی شام غریبہ تھی نا علی کی بیٹیوں کی، ایک جملہ سن لو بس مجلس تمام ہوئی۔ پہلی شام غریبہ علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں فرش میں، زمین پر بیٹھی ہیں، زمین پر بیٹھی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، چراغ گل ہیں۔ آواز آئی عرش سے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، اللہ کا پرسہ لے لو۔ عزاداروں تابوت آ رہا ہے، ماتم علی